9 साला बच्ची हानिया अहमद CCD एहलकार की गोलियों का निशाना बनती है चकवाल में, और उसके बाद कहते हैं जी इंक्वायरी हो रही है और उसको 302 में बंद किया और एक ही दिन में जुडिशियल भी कर दिया। इंसाफ होता नजर आ रहा है? आप तमीज नहीं रख पाएंगे जब इतनी खुली छुट्टी दे देंगे। बेलगाम इख्तियार जो है ना, उसके नताइज अवाकिब इसी तर्ज के होते हैं। CCD सेल्फ डिफेंस में मर्डर करती है। और हानिया ने कौन सी फायरिंग की थी आप पे? आपको स्मेल आई थी कि गाड़ी के अंदर क्लाशनकोव रखी है? ना 15 की कॉल होती है, ना कोई उनको बुलाता है, ना कोई CCTV फुटेज मौजूद है। मनगढ़ंत कहानी घड़ी गई, ऐसी कहानी कि इस फैमिली के साथ जिन पे गोलियां चलाई हैं, इनके साथ डकैती हुई है। CCD का एहलकार वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है 2 डाकुओं के साथ। फरिश्ते थे CCD वाले जो फौरन पहुंच गए वहाँ। यानी CCD एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। काफी देर वो फायर चला है, वो डाकू बैक साइड से फरार हो गए हैं। वो CCD के अफसर को नजर नहीं आया। ये तरह कांस्टेबल नहीं था, ये पूरी टीम थी CCD की। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई शख्स मुझे साबित करे कि इनके साथ डकैती हुई। CCD की जो प्रेस रिलीज है उससे लेके अब तक के बयानात में बहुत से तजादात मौजूद हैं। चाहे वकुआ, प्लेस ऑफ एक्रेंस, जहाँ वाकया हुआ जाए वारदात, वो सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए। जिला चकवाल में होने वाला वाकया जिसमें 9 साला बच्ची हानिया अदील चल बसी, वो पंजाब पुलिस पर एक दाग है और यकीनन पाकिस्तान का इमेज बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का दबाव, उसके बाद जवाब तलबी और फिर सुहेल जफर चट्टा साहब का एडिशनल IG CCD का उनके घर जाना और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देना, ये तमाम तर कैसे हुआ, क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा नईम साहब, 9 साला बच्ची हानिया अहमद CCD एहलकार की गोलियों का निशाना बनती है चकवाल में, और उसके बाद कहते हैं जी इंक्वायरी हो रही है और उसको 302 में बंद किया और एक ही दिन में जुडिशियल भी कर दिया। इंसाफ होता नजर आ रहा है? बहुत दिलखराश साने है। एक ऐसी बच्ची जो अपने अहले खाना के साथ खुशियां मनाने पाकिस्तान अपने वतन लौटी थी ऑस्ट्रेलिया से, उसके साथ वही सलूक हुआ जो यहाँ कुछ अरसे से जारी लोगों के साथ हो रहा है, जिस पे हम बार बार तवज्जो भी दिला रहे हैं। मैं ये बार बार ये कह चुका, कई बार हमने इस फोरम से कहा, आपके नाजरीन जो है ना इस बात के गवाह हैं कि आप तमीज़ नहीं रख पाएंगे जब इतनी खुली छुट्टी दे देंगे। बेलगाम इख्तियार जो है ना, उसके नताइज अवाकिब इसी तर्ज के होते हैं जो हानिया अदील के साथ हुआ। और मैंने जितनी बार कहा था, उसके बाद कुछ हमारे साथियों ने, दोस्तों ने, खासकर पुलिस वालों ने, बाज़ ने तो प्रेज़ किया, अक्सरियत ने प्रेज़ किया, गालिब अक्सरियत ने। कुछ का ये मौक़िफ़ था कि आपको इतना हार्ड स्टांस नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा था कि बाज़ औक़ात ठेकेदार के कहने के बावजूद वो कुछ चाह रहा होता है, मसाला 2-4 की बजाय 6-4 का लग जाता है। वो इसलिए लगता है कि आप बेलगाम इख्तियार देते हैं, मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि आलमोस्ट 2000 केसेस में से एक केस को सिर्फ वो टेस्ट केस कहा है इसी इदारे ने जो जिम्मेदार है इसका। मैं फ़र्द वाहिद का बिल्कुल इसको मानने को तैयार नहीं कि एक शख्स पे आपने सारे का सारा जो जुर्म है लाद दिया और उस पे 302 ईजाद भी कर दी, FIR नहीं दर्ज कर दी, मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा दिया। उसकी वजूहात भी बताऊंगा क्यों ठहराया उसको, किस प्रेशर में ऐसा किया। और एक ही दिन में जुडिशियल। 2000 में से एक टेस्ट केस बनाए। मेरा ख्याल है कि 2000 में से 50% से ज़ायद टेस्ट केस बनने चाहिए थे, तब हानिया बच जाती। हाँ, यानी ये इनिशिएटिव पहले ले लेना चाहिए था अदालत को भी। हमारा अलमिया, हमारी बदकिस्मती, डायलमा सिर्फ ये है कि हम लकीर पीटने के आदी हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ है, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह, जो तावीलें हम पेश कर रहे हैं वो एक से बढ़कर एक नाकारा है। एक अगला जुमला सुने। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, मेरे वहाँ बहुत अहम स्टूडेंट, मेरे दोस्त भी हैं, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है सरकारी ऑस्ट्रेलिया का, नवीद चौधरी, उनसे बड़ी बहुत डिटेल बात हुई। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पे ये कहा गया कि ये अदील की फैमिली, शेख अदील की फैमिली जो है,
یہ فیملی پرتھ کی رہنے والی ہے آسٹریلیا کے. یہ پرتھ کی نہیں ہے, دے آر فرام سڈنی. ہم گمراہی کے لیے, بہکاوے کے لیے ایک نئی سمت پہ ڈال دیتے ہیں کیس کو. یہ سڈنی کے رہنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے, آسٹریلین حکومت کا یہ خاصہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا پریشر کیوں آیا. آسٹریلین حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرتی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. دنیا کے ہر خطے میں. اور یہ آسٹریلین گورنمنٹ نے نوٹس لیا, تحقیقات کا مطالبہ کیا, تو چٹھا صاحب ان کے گھر پہنچے, ورنہ پہلے 900 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور کسی کے گھر نہیں گئے. وہ کونسلر اسسٹنس کا ایک لفظ ہے امیگریشن میں, آسٹریلین لا میں. وہ کونسلر اسسٹنس دی انہوں نے, اور یہ کہا کہ یہ پتہ کریں یہ کیا ہوا. انیشل انکوائری کی پاکستانی ایمبیسی نے, انکوائری کر کے یہ کہا کہ اٹ از ہائی ہینڈنس کیس بائی دا پولیس. دوسری پہلا سٹیپ ہو گیا جب کونسلر اسسٹنس دی اس کو, اس خاندان کو, عدیل صاحب کے خاندان کو. دوسرے میں اس نے وضاحت طلب کی, آسٹریلین وزارت خارجہ نے پاکستانی وزارت خارجہ سے. 2 سٹیپ. تیسرے سٹیپ میں پرائم منسٹر آف آسٹریلیا اینتھنی البنیز, انہوں نے پرسنلی انٹرسٹ لے کر یہ پوچھا پاکستانی حکومت سے. اب یہ ہے جواب طلبی. وضاحت طلبی وہ تھی, جواب طلبی کہ ہمارے شہری کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. آپ اپنے ناظرین کو سارے دکھائیے گا جو خط و کتابت ہوئی ہے ان کی. جب انہوں نے یہ پوچھا تو پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی. وفاق نے صوبے سے کہا, صوبے نے CCD, صوبے کی تشکیل ہے پنجاب کی, ان سے پوچھا. پہلے وہی طریقہ اپنایا گیا لیت و لال کا, روایتی طریقہ جو ہوتا ہے پولیس کا, کہ ایسے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا, ایسے. پھر ایک من گھڑت کہانی گھڑی گئی, ایسی کہانی کہ اس فیملی کے ساتھ جن پہ گولیاں چلائی ہیں ان کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی شخص مجھے ثابت کرے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے, وہاں پہ کوئی موٹر سائیکل سوار نہیں تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, چکوال کی پولیس, اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں, چکوال کے ہر تیسرے گھر کے 2 افراد, ہر تیسرے گھر کے 2 افراد باہر ہیں, فوجی قیادت میں, افواج پاکستان میں, رائٹ فرام دا کاپ ٹل جرنیل. حساس ترین مقام ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ CCD کی جانب سے کہانی گھڑی گئی ہے, کوئی ڈکیتی نہیں ہو رہی تھی, کوئی 2 لوگ موٹر سائیکل پر نہیں کچھ چھین رہے تھے گن پوائنٹ پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے تھے CCD والے جو فوراً پہنچ گئے وہاں, جھنگ پولیس, چکوال پولیس, پنڈی پولیس, فلاں پولیس, فلاں پولیس, کسی کو خبر نہیں ہے. کسی وائرلیس پہ کوئی میسج دکھا دیں مجھے آپ. تو CCD تھانہ ساتھ ہی ہے نا بالکل ان کے گھر. سن لیں, یہ کہانی کہی ان کے گھر کے ساتھ نہیں ہے, ان کے گھر کے ساتھ نہیں ہے. ایک کہانی یہ بنائی گئی کہ انہوں نے جانا کہیں تھا اپنے والد کے گھر, جو دادا کا بیان آیا, بچی کے دادا گھر, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ فلاں ایک عزیز بھی ہیں, ان کے گھر سے کیوں نہ ہو چلیں. وہ وہاں گھر کی طرف جا رہے تھے, ساتھ CCD کا آفس ہے, تو ایک کانسٹیبل نے دیکھا ڈکیتی ہو رہی ہے. آپ مجھے کوئی میسج دکھائیں اس تاریخ کا, لاگ بک کا, بعد میں تبدیل ہو جائے میں نہیں مانتا. سپر آف دا مومنٹ پورے چکوال ضلع کی پولیس, قریب تحصیل تلاگنگ, اس کی پولیس میں کوئی ایسا انرولمنٹ, وائرلیس پیغام اس کے لاگ بک میں دکھا دیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہاں پہ 2 ڈاکوں پہ فائرنگ ہوئی ہے, یہاں پہ ڈکیت آیا, کوئی CCTV فوٹیج, کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں یہ ڈکیتی ہوئی اور اس کانسٹیبل نے آ کے دیکھ لی اور سیدھی رائفل کر لی. ایک دوسرا, یہ دانستہ کہا گیا کہ جو گاڑی متاثرہ دکھائی گئی جس میں گولیوں کے بے تحاشا بچھاڑ ہے, ہاں وہ کہتے ہیں جعلی ہے, یہ غلط, حالانکہ وہی اصلی ہے. نمبر پلیٹ. اور بھائی آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یعنی CCD ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہی ہے, 1000 جھوٹ اور بولے جائیں گے مزید. ظلم تو یہ ہے. وہ گاڑی کے بارے میں جن SP صاحب نے کہا ہے کہ وہ گاڑی وہ نہیں ہے جس پہ گولیوں کی بچھاڑ دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, گاڑی وہی اصلی ہے, وہی اصلی ہے. اور اگر نہیں اصلی دکھائیں, ہاں پھر گاڑی دکھائیں جس دکھائیں نا,
असली। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भाड़ा फोड़ दिया ना, 11 गोलियों के निशानात आपने हानिया की कहा कि बॉडी उसने 6 पर। गोलियां चलाई। हाँ आपने पहले दिन कहा, पहले दिन तो माने नहीं ना आप। एक और बात सुने, ये तरह कांस्टेबल नहीं था, ये पूरी टीम थी सीसीडी की जिसने एक्ट किया है। और पर्चा एक पर हुआ है। आपने अच्छा टेस्ट केस बनाया। ये हमेशा ये होता है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए बलवे में, 10 बंदों को चौधरी कहता है यार एक पेश कर दो, मैं बाकी उन्होंने बचा लांगा। ये चौधरी वाली कहानी है कि एक पेश कर दिया, हम खुद तुझे बचा लेंगे। मैं, आपने पूछा इसका मुस्तकबिल क्या है केस का, इसका मुस्तकबिल वही है जो आज तक पाकिस्तान में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस दर्ज होने वाले लाखों मुकदमात का है, जो पुलिस के खिलाफ दर्ज होते हैं। पुलिस के खिलाफ बहुत से बाअसर शख्सियात के। मुझे तो इस बात की खुशी है कि चलें एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा साहब का दीदार भी लोगों ने कर लिया, उन्होंने बात भी नुमाइंदों से कर ली। पहले वो उनके घर चले गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। पहले ये खुद गए उनके घर चल के, उसके बाद एक एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकवाल में, और फिर कल आईजी साहब के हमरा एडिशनल आईजी सुहेल जफर चड्ढा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुहेल जफर चड्ढा साहब की खिदमात का मैं मोतरिफ हूँ। उनके बारे में हमने कई दफ़ा कहा, लेकिन उनके निचला अमला जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, कहते तो वो भी यही। देखिए टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस ये होता है कि जुर्म किया तारिक बज़मी ने या नईम मुस्तफ़ा ने, कसूरवार दोनों में से कोई भी है, उसको कानून के मुताबिक सजा मिले, उससे बर्ताव सलूक कानून के मुताबिक हो। हानिया अदील के दादा ने क्या जुमला कहा कि मैं कुछ नहीं डिमांड करता सिवाय इसके कि हानिया के कातिल पुलिस वालों के साथ वही सलूक किया जाए जो दीगर कातिलों के साथ सीसीडी करती आई है। हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है ना, टेस्ट केस तो तभी पास होगा। हाँ एक और सुने बात, मुझे आप ये बताएं, हमारे इस सरजमीन पंजाब पे कोई इदारा ऐसा रह गया है जहां दादरसी हो जाए किसी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आवे का आवा बिगड़ता जा रहा है। कहते हैं जी आप मुखालफत करते हैं, आप सेंटर ऑफ एक्टिविटी हैं पुलिस के खिलाफ। मैंने कहा ओके, मैं पुलिस के खिलाफ सेंटर ऑफ एक्टिविटी हूं, मेरा इदारा पुलिस के खिलाफ सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, लेकिन हम अवाम के हक में सेंटर ऑफ एक्टिविटी हैं। लोग कहां, मैं आपको हर रोज की मिसालें देता हूं, हर रोज की, जितनी मर्जी आप लें। 4 दिन पहले एक एसएचओ ने ग्रीन टाउन के एक ताजिर को पकड़ लिया बच्चों समेत, थाने में जाकर रुस्वा किया, पर्चा दे दिया गैम्बलिंग ऐप इस्तेमाल करने का। उसके ऐप ही नहीं है मोबाइल में, फोरेंसिक ही नहीं हुआ। फिर खुद ही माफी मांग के 8 लाख रुपए लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद अलामा इकबाल टाउन में एक डीएसपी साहब ने गुज़श्ता रात, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गुज़श्ता रात अलामा इकबाल टाउन में एक शालम के ताजिर को उठाया घर से और बंद कर दिया। उसमें खवातीन को हरासा करने का मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमसाये की खवातीन के घर में गया। अब आप ये देखें कि वो ये कहता है कि मुझे तो खातून ने माफी मांगी है, मेरे साथ घर में गोश्त के टुकड़े फेंके तो माफी मांग के गई खातून, और हरासगी का पर्चा उस पर दे दी। नहीं तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिसपे पंजाब पुलिस के एहलकार सीसीडी का नाम इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी ये पर्चे और मुकदमात दर्ज हो रहे हैं इसमें कोई ना कोई माली फायदा जो है वो उठाया जा रहा है। पुलिस की रिट कायम करने की जरूरत है। सुने, मैंने कहा उजरे गुनाह बदतरस गुनाह, इन तमाम आपने 3 स्टेप बताए, इनसे पहले एक स्टेप हुआ, एक प्रेस रिलीज आई सीसीडी की। हाँ उसकी जरूरत भी क्यों पेश आई मुझे पता है। उसमें ये लिखा कि सीसीडी का अपना एक निजाम एहतसाब है। मैं 100 केसेस बता देता हूं जो हाई एंडनेस के हैं, उनमें कोई निजाम एहतसाब क्यों नहीं खड़ा हुआ था? हाँ, सीसीडी के अपने एहलकार अगर कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? अब नई पॉलिसी आ गई, पॉलिसी बता देता हूं आपको। 2 पॉलिसी नहीं आई। एक पॉलिसी आई कि काम कर दो, तशहीर ना करो ताकि पता ना चले। वो तो पहले इसी पे लाहौर रीजन कह रहा हूं, उसके 12 केसेस मेरे सामने हैं जिनका पता ही नहीं चला कि जी वो कौन मार गया, कब मार गए। लाशें वुरसा के हवाले की गई मार के, और नाम तक नहीं आया किसी पुलिस के महकमे के कॉलोनी का, किसी निजी महफिल का, किसी पुलिस के डिपार्टमेंट का। एक और बात बड़ी अहम, जब कुछ अरसा गुजरेगा ना, मैंने आपसे कहा था,
اب ایک دوسری نئی چیز شروع ہو گئی ہے ایک دم اشال فاطمہ کے بعد. مختلف ریجنز کی سی سی ڈی نے اپنی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہیں. سب سے پہلے فیصلہ آباد کی رپورٹ آئی ہے, ساتھ ہی بالکل چکوال جھنگ فیصلہ آباد جھنگ میں واقع ہو گیا نا. اس کے بعد فیصلہ آباد کی ریجن نے ایک رپورٹ دے دی, جھنگ بھی اسی میں آتا ہے, کہ ہم نے بڑی ترم خانی کی 52% جرائم کم کر دیے. اچھا یہ سارا تو ڈیٹا ہے نا جو آپ پبلش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سوسائٹی کے اندر ایسی کوئی جرائم میں کمی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. اچھا نعیم صاحب, نہ 15 کی کال ہوتی ہے, نہ کوئی ان کو بلاتا ہے, نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, تو پھر یہ سی سی ڈی کو الہام ہو گیا تھا کہ ڈکیتی ہو رہی ہے اور اس نے فائرنگ کر دی, اور پھر سارے کا سارا فیک ہے. اور اگر پھر ایک اور بڑا اہم سوال کہ ڈکیت جو ہے وہ کبھی گاڑی پہ موٹر سائیکل سے ڈکیتی نہیں کرتا, ہمیشہ موٹر سائیکل والا گاڑی والے سے ڈکیتی کرتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, جو آج تک دیکھا ہے. تو اگر اس کو پتا بھی چل گیا, چلے سپوز 15 کی کال کے بغیر, انٹیمیشن کے بغیر اس کو پتا چل گیا کہ ڈکیتی ہو رہی ہے, تو بجائے اس کے موٹر سائیکل پہ فائرنگ کرنے کے گاڑی پہ کیوں کی؟ او بھائی سی سی ڈی کیوں پہنچی, مجھے تو یہ بتائیں. ہاں وہی تو بات ہے. ڈسٹرکٹ پولیس چکوال کہاں تھی, مجھے آج تک نہیں کسی نے بتایا. دیکھیں, ایک خدا کا شکر ادا کریں کہ پنجاب میں خواتین کو تحفظ کی فراہمی کا بل پاس ہو گیا. ہیرسمنٹ جو ہے خواتین کی, اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ادارے بن گئے. پنجاب میں یہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا محکمہ آ گیا, یہ ساری باتیں بن گئی. لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہیں کی کہ چکوال میں بیٹھا ہوا ایک کانسٹیبل جو ہے وہ اتنی گولیاں مارے گا اور کہیں گے 6 ماری. ایک بندے کے گن سے فائر ہوا, پہلے آپ نے کہا جی وہ کسی کی بندوق لے آیا تھا, پھر آپ نے کہا اسی کے نام پیشی ہوئی تھی, پھر آپ نے کہا صرف 6 گولیاں لگیں, بچی کے پوسٹ مارٹم میں 9 آ گئی, اور صرف بچی کے. اور سی سی ڈی تو کہتی ہے وہ اکیلا بندہ ہے, حالانکہ بندے اور ہیں. سی سی ڈی کی جو پریس ریلیز ہے اس سے لے کے اب تک کے بیانات میں بہت سے تضادات موجود ہیں. سی سی ڈی کے بیانات میں بھائی ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنا 100 جھوٹ مزید بولنے آپ نے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب سہیل ظفر چٹھا صاحب نے, ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے, سی سی ڈی سیلف ڈیفenس میں مرڈر کرتی ہے. او بھائی سن لیں, سیلف ڈیفنس کیا ہے؟ حفاظت خود اختیاری, قانون میں اجازت ہے اس کی, سی آر پی سی میں, پی پی سی میں. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ کی جان جا سکتی ہے, ہاں تو پھر آپ کر سکتے ہیں, پہل کر دے کوئی آپ پہ. ہاں یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ مارے جائیں گے. اور ہانیہ نے کون سی فائرنگ کی تھی آپ پہ؟ آپ کو سمیل آئی تھی کہ گاڑی کے اندر کلاشنکوف رکھی ہے. پھر آپ کا احمقانہ پن کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ڈاکوؤں کی گاڑی ہے کہ شہری جا رہے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. 2 تیسری بات سب سے اہم, آپ نے عذر گناہ بدترس گناہ کیا کیا؟ ایک ایف آئی آر دوسری کاٹ کوٹ کے ایجاد کر کے 302 لگا دی. اور بھائی 302 تو چلانی نہیں ہو سکتی اگر قتل عمد ثابت نہ ہو. کیا دشمنی حالیہ کی ثابت کریں گے آپ نے؟ اچھا, اور ایک ہی دن میں جوڈیشل. سنیں مقدمے کا مدعی کسے ہونا چاہیے؟ مقدمے عدیل کو, ان کے دادا کو. کون بنا؟ سی سی ڈی, ریاست, استغاثہ. ہاں وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر, یہ روح اس کی پوچھ رہی ہوگی ہانیہ عدیل کی عالم میں برزخ میں کہ جنہوں نے قتل کیا وہی مدعی ہے میرے مقدمے کے. اب اور اس سے کھلے الفاظ میں کہوں, اور اس سے کھلے الفاظ, ہم اینٹی پولیس ہیں لیکن پرو پیپل ہیں. کیوں کہ کل میں چاہتا یہ ہوں, ادارہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہانیہ نشانہ نہ بنے. تو آج ایک کانسٹیبل کو پھنسانے کے بجائے چودھری والی مثال کو ختم کر دیں, جتنے ذمہ دار ان کو پھنسائیں. ہاں بالکل, ہم نے اس پلیٹ فارم پہ تعریف بھی کی اچھے کاموں کی, سہیل ظفر چٹھا صاحب کی تعریف چاہیے, ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ سیلف ڈیفenس میں آپ اس سوال کو, ایک منٹ, سیلف ڈیفنس بتا رہا ہوں. سیلف ڈیفنس ہے کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت آپ کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ عدیل آپ پہ فائرنگ کر رہا ہے. عدیل نے, آپ نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا, پہلی بات, کہیں گاڑی روکنے کی کوشش کی نہیں. آپ نے ٹائر پہ گولی ماری کوئی؟ آپ نے سیدھے فائر کیے پیچھے سے سیدھے فائر کیے, جو شیشے بیک سائڈ والا جو سکرین ہے اس کو کراس کر کے سیدھی گولیاں لگ رہی ہیں.
آر پار ہو گئی. اچھا مجھے تو یہ بیان اس لیے مذاق خیز لگ رہا ہے ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب کا کہ وہ جو رائیونڈ میں بلوے میں لوگوں نے مار دیا تھا, کیا ان کو بھی قتل کیا سیلف ڈیفenس میں؟ پھر وہ 5 لوگ جو بہاول پور کے تھے اور جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں وہ سارے سیلف ڈیفenس میں انہوں نے قتل کیے ہیں. بھائی جملہ میں کہنے لگا تھا, سی سی ڈی کا کوئی کام 5-7 دن پہلے سے منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوا. میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں, 5-7 دن پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور یہ ایس او پی ہے باقاعدہ ان کی, نہیں کرتے ہیں وہ منصوبہ بندی, وہ تو منصوبہ بندی کرتے ہیں, کوئی ایسے نہیں ایز پر لا یہ ہے کہ وہ خود سہیل ظفر چٹھا صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے, فل فرائی کرنا ہے کہ ہاف فرائی کرنا ہے کہ فلاں کرنا. وہ ایک سوشل میڈیا پہ تحریر وائرل ہو رہی ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ایک بندے کو بلایا, اس پہ زیادتی کا مقدمہ تھا. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں لگتا بندہ ملزم ہو. اس کے بعد اس کا ڈی این اے کروایا گیا, جب ڈی این اے وغیرہ کروایا تو واقعی وہ ملزم نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپروول جو ہے وہ فائنل سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جانب سے آتی ہے یا ایک ہائی کمانڈ کی جانب سے آتی ہے, لیکن اس اہلکار نے کس سے اپروول لی؟ چھوڑے, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس اہلکار کا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو بھی ثابت ہوگا. میں بھی اور بات آپ کرنے لگا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حفاظت خود اختیاری کے تحت اس شخص نے جو کام کیا, آپ نے اس کو اتنے عرصے بعد نامزد کیا, 4 دن گزرنے کے بعد کیوں نامزد کیا, 4 دن گزرنے کے بعد گرفتار کیوں کیا, اس پہ مقدمہ کیوں ڈالا؟ ایک دوسری بڑی اہم خبر دے رہا ہوں آپ کو, آپ کے ناظرین کو, چاہے وقوع پلیس آف ایکرنس جہاں واقعہ ہوا جائے واردات, وہ سارے کے سارے ثبوت مٹا دیے گئے. اینی شاہدین لوگوں کے لوکل لوگوں کے بقول مقامی جو شہری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو اصل جائے وقوع ہے اس کو فوری دھو دیا گیا, صاف کر دیا گیا, نشان نہ رہیں. آپ نے کون سے بلٹ قبضے میں لیے جس پہ آپ نے کہا تھا کہ 6 ہیں صرف, 14-16 تو وہ لیے پھر رہے تھے لوکل لوگ وہاں کے. اور باڈی پہ دیکھیں 11 گولیوں کے نشانات آ گئے. پھر اس باڈی پہ صرف ایک بچی کے, ایک بچی, باقی گھر پہ کتنے ہیں؟ خدا ان کو صحت دے, عدیل کو, ڈاکٹر سدرا کو اور ان کے بیٹے کو. تو انہوں نے پورے بنتا تب, دیکھیں ٹیسٹ کیس بنتا تب. آپ یہ پریس کانفرنس, نیوز کانفرنس کرنے سے پہلے, میڈیا سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ کو سوالات کا سامنا کرنا پڑا. میرے خیال وہ سوالات ابھی کمزور تھے. آپ اس سے پہلے ان سارے لوگوں کو جو ذمہ دار تھے کٹہرے ملاتے, پبلک کرتے. آپ نے پریس کانفرنس میں اس شخص کو کیوں نہیں پیش کیا؟ ٹیسٹیمونیل کیا ہے جس پہ آپ نے پرچہ ڈالا؟ میں کہتا ہوں کوئی جوڈیشل انکوائری کروائیں, آزادانہ حیثیت میں اس کا بیان لیں اس کانسٹیبل کا, وہ ساری حقیقت کھول دے گا آپ کو. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کانسٹیبل نہیں ہے اس کے پیچھے؟ میں مان ہی نہیں سکتا, اور ایک بندوق بھی نہیں ہے. اور اگر ایک بندوق اور ایک کانسٹیبل ہے تو یہ سمجھے کیس ختم ہو گیا. اگر اس کیس میں ایک بندوق اور ایک کانسٹیبل ہے تو اس کے ریبٹل میں 100 شہادتیں موجود ہیں, تو یہ کیس فارغ ہو گیا. اور شواہد ویسے مٹا دیے گئے, شواہد مٹا دیے, پروسیکیوشن ویک ہو جائے گی. ایک دوسرا آپ وہ پیش کریں جو سی سی ڈی مبینہ طور پہ دفتر کے ملحق ان کے عزیز ہیں, وہ لائیں میرے سامنے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ لائیں عزیز ان کے, عدیل کے والد کو ساتھ بلائیں. وہ تو بیان دینے کے قابل نہیں ہے مضروب جو ہیں. جھوٹا بیان گھڑا گیا عدیل صاحب کا کہ عدیل نے بیان دیا ہے, بالکل بے بنیاد. اور اگر عدیل نے بیان دیا تو لائیں وہ ایف آئی آر, ڈکیتی کے کوشش ہوئی نا, اٹیمپٹ ٹو ڈیکیٹی ہوئی ہے, اٹیمپٹ کا مقدمہ لائیں, ایف آئی آر کہاں ہے؟ ہاں سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں بھائی. جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج کسی جگہ تو ہوگی اب میں ایک اور بتا رہا کہ یہ 2 ہوں, بائک سوار جو ہیں وہ ڈاکو ہیں. لاہور میں میرا جن پولیس افسروں سے واسطہ رابطہ رہا 40 سال مسلسل, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, بڑے بڑے تفتیشی تھے, اپرائٹ تھے. میں ان کا نام لے رہا ہوں, آپ کے محکمے میں رہے, ان کو بلا لیں, ان کو لے جائیں موقع پہ, پورے کے پورے واقعے کا ریہرسل کروائیں, فل ڈریس ریہرسل. نمبر 1 چودھری احمد خان چدر, پاکستان کے نمبر 1 تفتیشی. نمبر 2 غلام محمد کلیار. نمبر 3 چودھری مسعود عزیز. نمبر 4 سید سعود عزیز. بڑے تفتیشی بتا رہا ہوں. نامور سید مستحسن علی شاہ, جو بڑے بڑے تفتیش کرتے رہے مقدمات کی. ان ساروں کو بلا لیں, ان کو لے جائیں موقع پہ اگر ٹیسٹ کیس ہے تو.
ان کو لے جا کے یہ سارا فل ڈریس ریہرسل کروا لیں, ربڑ کی گولیاں لیں, ربڑ کی گولیاں گاڑی گزاریں, ان پہ ماریں, اور ایک کانسٹیبل مجھے دکھائیں کہ ایک کانسٹیبل یہ کر سکتا ہے. چودھری احمد خان چدر نے مرتضی بھٹو قتل کیس میں وہ جو غیر ملکی ٹیمیں آئی تھیں, جو غیر ملکی ٹیمیں آئی تھیں نا مسٹر ڈیکولر کی سربراہی میں, ان کی موجودگی میں ایک ڈی آئی جی کے گھر کے اوپر جو اوپر درخت لگا تھا اس پہ بٹھا کے گولیاں مروائی تھی ربڑ کی فل ڈریس ریہرسل میں, تو پتہ لگا تھا گولی یہاں سے چلی ہے اور کس سمت میں لگی تھی. اس سارے فل ڈریس ریہرسل کروائیں اس کی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص نے گولی ماری تھی, میں ساری عمر سے کے لیے پروفیشن چھوڑ دوں گا. سے کہہ رہا ہوں, یعنی آپ کہتے ہیں کہ جتنے گولیوں کے نشانات ہیں, ایک بندہ ایک اہلکار گولیاں اتنی نہیں چلا سکتا. ایک اور سنیں, 10 بیلسٹک ایکسپرٹ, 10 بیلسٹک ایکسپرٹ پنجاب میں فورینسک سائنس کے, 10 وہ منگلا لیں. 10 بیلسٹک کہہ رہا ہوں, ایک نہیں کہہ رہا, 2 نہیں کہہ رہا, 4 نہیں کہہ رہا, 10 وہ بلا لیں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحت علی شاہ, پاکستان کے نامور قانون دان ہیں کرائمز پہ, ان کے انچارج وزیر ہیں رانا بلال. ان کو وہاں کھڑا کریں, یہ فل ڈریس ریہرسل بتا رہا ہوں, تب ٹیسٹ کیس بنے گا. ان کو وہاں کھڑا کریں ساروں کو, 5-6 پولیس والے نام لیے میں نے, بڑے تفتیشی, ان کو کھڑا کریں. اگر وہ یہ کہہ دیں, میں بڑے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ اس کانسٹیبل نے جس کو آپ نے پکڑ لیا اس پہ سارا مورد الزام چودھری والا ڈال دیا, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کانسٹیبل نے کیا ہے, تو کانسٹیبل کو آپ سر عام پھانسی دے دیں اور مجھے اس میں شریک جرم رکھ لیں, اس کے کانسٹیبل کے شریک جرم میں ہو جاؤں گا اس کا, اسی طرح مجھے بھی 109 میں چلان کر دیں. تیسری بات, اور اگر ثابت نہ ہو تو سی سی ڈی کے سپرلیٹو شخص جو ہے اس سے لے کے نیچے تک ہر شخص کو اس مقدمے میں چالان کر کے سی سی ڈی کی, سنیں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں, سی سی ڈی کے پوری کی پوری ہیرارکی چالان کر کے اس میں سی سی ڈی کو ڈسمینٹل کر دیں. اگر یہ چیلنج قبول ہے تب یہ ٹیسٹ کیس ہے, اور اگر یہ آپ مان لیں گے تو آسٹریلین حکومت بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے گی آپ پہ. جو اصل ہانیہ ہے اس کا تو خون واپس نہیں آ سکتا. نہ عدیل کو, نہ ڈاکٹر سدرا کو بچی مل سکتی, نہ دادا کو پوتی مل سکتی. یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے, ہم نے خدا کی رضا پہ راضی ہو گئے ہم, لیکن کسی اور عدیل کا گھر اجڑنے سے بچانا ہے نا, تو اس کے لیے ٹیسٹ کیس بنا دیں. خدا بھی راضی ہوگا, بندے بھی راضی ہوں گے, اور میرا چیلنج اگر قبول کر لیں گے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں 109 میں بٹمنٹ میں چلان کر دیجیے گا اگر اس کانسٹیبل پہ ثابت کر دیں آپ, اور اگر نہ کر سکیں تو اپنی سزا خود تجویز کر لیں, وغیرہ میں نے سزا بتا دی ہے. تب یہ ٹیسٹ کیس بنے گا, اور تب ہی آنے والے وقت میں کسی نئے ہانیہ کو اس طرح کے واقعے سے 2-4 ہونے سے بچا. آپ کو یاد ہے کہ سانحہ ساہیوال جب سی ٹی ڈی نے پوری فیملی کو قتل کر دیا تھا, تو اس کا بھی کچھ نہیں بنا تھا. او بھائی, میں نے چیلنج کیا سیشن جج چودھری یونس کی عدالت میں, ایک خدا مغفرت میں نام نہیں لے رہا ان کا, معروف قانون دان تھے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے, وہ وکیل تھے میرے مخالف. ایک نوجوان سرفراز خان کا قتل کا مقدمہ تھا, سرفراز خان کو پولیس نے مار دیا, جوہر ٹاؤن کی پولیس نے, نیا تھانہ بنا جوہر ٹاؤن, اس کو مار دیا. تو مجھ پہ بحث کر رہے تھے, وہ 18 وکلا کا پینل تھا, وہ جو سابق چیف جسٹس تھے, ان کی اس وقت تو وہ جج نہیں بنے تھے ابھی, ان کے سربراہی میں وہ مجھ پہ بحث کر رہا تھا. میں نوائے وقت میں کرائم رپورٹر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے ان کا ادارہ, یہ اینٹی پولیس ہیں ذہنی طور پہ. میں نے کہا بالکل. جج صاحب نے مجھے جرا بڑی لمبی کی, میں نے جواب دے دیا. میں نے کہا جی میں جرا کا صرف ایک جواب دے رہا ہوں. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا یہ 70 سال کے, آلموسٹ 60-70 سال کے وکیل صاحب, ان کے ماتحت 18 اور کھڑے, وکلا سے بھرا تھا کمرہ. میں نے کہا جج صاحب آپ کا روم پورا؟ ہاں. میں نے کہا آپ اتنے پرانے جج ہیں, آپ کے وکیل تھے والد صاحب مرحوم؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ان کے والد صاحب بھی قانون دان تھے, ان کے وکیل کے, بہت ساروں کے قانون دانوں کے باپ دادا بھی قانون دان تھے. ان میں سے کسی نے سنا ہو کہ کوئی کانسٹیبل پھانسی لگ کے آیا ہے 1947 سے پہلے بھی بتا دیں, 40 سے لے کے اب تک؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ نہیں کہ سزائے موت ہوئی ہے, عدالت نے سنائی ہے. مجھے وہ ڈیڈ باڈی دکھائیں جو کسی کانسٹیبل کی پڑی ہو چارپائی پر اور وہ پھانسی لگ کے آیا ہو, اور آپ کے دادا نے پردادا نے کسی نے کہا ہو, آپ نے سنا ہو ان سے کہ جی یہ پھانسی لگ کے آیا ہے. وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑے.
میں نے کہا میرا پھر یہ چیلنج ہے, میں یہاں کھڑے کھڑے 100 بندوں کے نام بتاؤں گا آپ کو جن میں عدالتوں نے ثابت کیا کہ پولیس نے مارا ان کو. جب عدالتوں نے یہ پروف کر دیا کہ پولیس نے مارا تو کانسٹیبل پھانسی لگ کے نہیں, ایس پی تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے. آج تک اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اب میں پھر چیلنج کر رہا ہوں, آپ یہ ثابت کریں کانسٹیبل نے مارا ہے ہانیہ کو, اسے پھانسی چڑھائیں, مجھے 7 چالان کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیبل کے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل تھے. او بھائی پوری کے پوری کہانی ہی غلط ہے. یعنی جو سی سی ڈی کہانی بتا رہی ہے وہ غلط ہے, پریس ریلیز غلط ہے. کیا کہیں, کون سا تختہ تھا بدلنے والا؟ اس سے پہلا مثال سن لیں, ساری کشتی ہی شکستہ تھی, گلا کس کا کریں؟ ساری کشتی ہی شکستہ تھی, گلا کس کا کریں؟ کیا کہیں کون سا تختہ تھا بدلنے والا؟ او بھائی سارے کے سارا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. جو کچھ کیا اس پہ زیادہ عذر گناہ آپ دے رہے ہیں. ایک نئے سرے سے بھائی سمپل کیس ہے, آپ حوالے کر دیں قانون کے, عدالت جانے اور وہ جانے. پراسیکیوشن بیچ میں شامل ہے, پراسیکیوشن نے کئی مثالیں قائم کی ہیں حال ہی میں جو کیسز آئے, آپ دیں پیش کریں ان کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تفتیش بھی اسی سے کرائیں گے, مدعی بھی اسی کو بنائیں گے, قاتل تو وہی ہے. جس کو آپ مدعی بنا رہے ہیں وہی قاتل ہے, جس کو تفتیش دے رہے ہیں وہ بھی قاتل ہے, اور آپ جس سے فیصلہ چاہ رہے ہیں جو ٹیسٹ کیس بنا رہا ہے وہ بھی قاتل ہے. تو کون کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کسی پریشر کے بغیر نیوز کانفرنس کرائی گئی. ہاں یہ نیوز کانفرنس دیکھیں نا, پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے نیوز کانفرنس اور پریس ریلیز دی تک ہوتا تھا, اور وہ بھی اس طرح کی پریس ریلیز. موترف رہا عبد الکریم صاحب کا اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کا, لیکن افسوس ہوا مجھے وہ دیکھ کر. میرا پروفیشن ہے, پریس کانفرنس دیکھ کے میرا پروفیشن ہے یہ, اس میں بلنڈر سے بھرپور تھی. وہ کیا کیا بلنڈرز آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس میں معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کر کے, معذرت خواہانہ, معافی مانگ کے, ہاتھ جوڑ کے عدیل سے اور اس کے اہل خانہ سے, معافی مانگنی غمزدہ اہل خانہ سے معافی مانگ کے سارے کے سارے حقائق بتانے چاہیے تھے. بلنڈر سرچ میں باقی نہیں بتاتا. سمجھتے ہیں کہ حقائق نہیں بتائے گئے؟ 1% نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ میں 40 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, کرائمز کی نارمز کو سمجھتا ہوں, موڈس اپرینڈی کو سمجھتا ہوں, جائے وقوع کی شہادتوں کو سمجھتا ہوں, سی آر پی سی پی پی سی ازبر ہے مجھے. آپ مجھے بتائیں 302 کیسے ثابت کریں گے؟ آپ آنکھوں میں دھول چونک رہے ہیں لوگوں کی, پاگل بیٹھے ہیں یہاں. یعنی مقدمہ ہی غلط ہے. اور بھائی کوئی چیز ٹھیک نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہانی گھڑی جا رہی ہے روایتی. اس کو عدالت میں آپ ثابت نہیں کر سکتے. عدالت ڈاکومنٹس پہ جاتی ہے, دستاویز ثبوت پہ جاتی ہے, اور وہ شواہد آپ مٹا چکے ہیں. ایک اور سن لیں, اس ایف آئی آر میں گواہ کون ہے؟ وہیں کے لوگ, کہاں ہے؟ لکھے کوئی؟ کوئی نہیں لکھے نا. او بھائی صحیح ایف آئی آر تو پبلک کریں. اور پھر استغاثہ ہے. آپ اس کے 4-5 ترمیم شدہ مسودے ایف آئی آر کے دیں گے تو جج جو منہ پہ مارے گا اٹھا کے آپ کے. خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ نے جس کانسٹیبل کو بعد میں ملزم قرار دینے کی کوشش کی ہے, میں کوشش کہہ رہا ہوں, کوشش کی ہے, اس کو مدعی نہیں بنا دیا آپ نے. مجھے تو یہ امید تھی کہ وہی مدعی بن جائے گا کہ یہ بچی گولی کھانے کے لیے میرے آگے کیوں آ گئی. اچھا, اسی دوران اظہر صدیق صاحب بھی, وہ بھی عدالت چلے گئے ہیں. انہوں نے بھی ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور پنڈی میں ایک لائر جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. بھائی چھوڑ دیں, میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں اس سے ہٹ کے. اس کی جی آئی ٹی بننی چاہیے. نو بالکل نہیں. سنیں, بڑی اہم بات. پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے بڑے تفتیشیوں کو لے جائیں موقع پہ. ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, دونوں سو موٹل ہیں اس کا. اگر ٹیسٹ کیس بنانا ہے تو عدلیہ کو بیچ میں آنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ 2000 کیسز ہونے والے ہیں سی سی ڈی کے, ان پہ عدالت خاموش کیوں ہے. اور ایچ آر سی پی کی رپورٹ بھی آئی تھی, سارا کچھ آ گیا, اس پہ واویلا ہوا. آفتاب باجوہ صاحب پہنچے تھے. آفتاب باجوہ صاحب پٹیشنر ہیں 3 مقدمات میں. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جملہ ہم استعمال کرتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ماورائے عدالت قتل. عدالت کچھ نہیں کر رہی. اور بھائی عدلیہ صرف ایکشن لے لے, صرف ایکشن لے لے سو موٹا کا, 3 ماہ کے لیے پولیس مقابلے بند ہو جائیں گے. میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل, 3 کم از کم کہہ رہا ہوں. اٹ کوڈ بی مور دین دیٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محکمہ ہی بند ہو جائے.
جس طرح کی کارکردگی ہے یا جو 4 دفعہ صرف بلایا ہے ابھی تک، 4 دفعہ سی سی ڈی والوں کو عدالت نے، 4 دفعہ. بھاولپور کے ویاڑی کے متاثرین کی لاشیں کہیں کی ملی گجرانوالے سے، کسی کی سیالکوٹ سے، کسی کی فیصلہ آباد سے، کسی کی شیخ اوپرے کے، کسی کی لاہور سے، 5 بندوں کی، جن کی لاشیں ملی ساری کی ساری ایک ہی طرز کے پولیتھین لفافے میں تھی، لفافے ایک جیسے، ضلع مختلف. یعنی کفن بھی نہیں نصیب ہوا انہیں، کفن نہیں دیا گیا ان کو، وہ ایک ہی لفافے میں شیٹ دی گئی. اور جن گڑھوں میں پھینکا گیا وہ گڑھے بھی ایک انداز سے کھودے گئے. جن لوگوں نے سنے، جن لوگوں نے استغاثے دیے ہیں نا، ان میں سے 2 میرے پاس آئے ہیں کہ سر جی کوئی ہاتھ تھولا کرنا. میں نے کہا خدا سے معافی مانگو، تم نے انسانی جان لی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا تم معاف نہیں ہو سکتے. جس کی تم نے بے گناہ کی جان لی. یہ 2 مدعی میرے پاس ہیں، استغاثے مستغیث، دونوں پولیس والے. سر اتو پریشر سی. میں کہا پریشر تھا، اللہ کو جان نہیں دینی. انہوں نے کہا جی ایک ہمارا کھڑا ہو گیا تھا بندہ ایک میٹنگ میں، اس بندے نے بتایا مجھے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ میٹنگ میں کھڑا ہو گیا تھا، وہ ڈسمسل کے قریب ہے، اس نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں کروں. یعنی سی سی ڈی میں جو انکار کرتا ہے وہ نہیں رہتا پھر. اب یہ ایک مثال ہو، 2 ہو، 4 ہو، میں تو کہتا ہوں کہ خود سوچیں سہیل ظفر چٹھا صاحب اور راؤ عبد الکریم صاحب، خود سوچیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو ہم کراس کر گئے. کئی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ابھی حکومتی چینج، رجیم چینج کا کوئی زیادہ بڑا وہ بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ سی سی ڈی کا فیوچر کیا ہوگا؟ مقدمے کا فیوچر تو آپ نے بتا دیا. سی سی ڈی کے میرے خیال فیوچر کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرنے دیں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کیس ہے، اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہانیہ عدیل کے ذمہ داران کٹہرے کے جہاں جو بھی سزا دے، عدالت نہیں تو جب عدالت میں لے کے جانا ہے تو باقی جن لوگوں کو مارا ہے ان کو عدالت میں کیوں نہیں؟ وہ دیکھیں میں نے انہوں کا ٹیسٹ کیس ہے، میں نے کہا 2000 میں سے ایک بنائے، 1800 کچھ بن گئے، وہ سب 2000 تقریباً. کسی کے نیفے میں پسٹل چلا، کسی کے ساتھی چھڑوانے آ گئے، کچھ ہوا، جو بھی سب طریقہ تھا، وہ سارے مقدمات 2000 کے لگ بھگ ہیں. ان 2000 میں سے ایک ٹیسٹ کیس تو بنا نا. اس کو سہیل ظفر چٹھا صاحب خود پیچھے لگ کے، پروفیشنل افسر ہے نا، خود پیچھے لگ کے اس کو واقعتاً قانون کے کٹہرے میں لائیں. اگر لانے میں کامیاب ہو گئے تو پچھلے سارے گناہ، ان کی ساری جتنی فورس ہے اس کے دھل جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ایک میں سزا دلوا کے دکھائیں. اس کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے سارے فلاز ختم کر دیے جائیں، اس کی کلوزز، فیز، جو دفعات ہیں وہ بھول جائیں. آپ موقع کے شادی ختم کر دیں، جائے وقوع کی شادتیں ختم کر دیں، نئے سرے سے اس کو تانا بونا، اس کا نئے سرے سے بنے. جو حقائق موقع پر ہیں ان کو صفحہ مثل پر لائیں. کر سکتے ہیں، اس کا اختیار ہے. چالان ابھی پٹ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے. ماہر قانون دانوں سے، ماہر تفتیشی افسروں سے آرا لیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، دنیا میں پرانے تفتیشی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی خدمات لی جاتی ہیں مخصوص کیسز میں. مخصوص کیسز میں یہ ہائی پروفائل کیس ہے. اس کو تو خود پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو آن کر چکا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے. یہ جب ہو گیا سارا کچھ، میری بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سید فرہاد علی شاہ صاحب سے، وہ کہتے ہیں ہائی پروفائل ہے. تو وہ سارے مل کے یہ کوشش کریں کوئی نہ کوئی مثال پاکستان میں قائم کر دیں. اس میں انسانی حقوق جو ہے اس کی علمبرداری بھی ثابت ہوگی، خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، متاثرہ خاندان کے زخموں پر جو مرہم رکھنا ہے آپ نے وہ مندمل ہو جائیں گے. ایک اور بھی بات ہے بڑی اہم، پتہ نہیں لوگ دھیان کیوں نہیں کر رہے. ہم اگر اچھی روایات قائم نہیں کر سکتے امن و امان کے حوالے سے تو بری اور خراب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی کیا وقت رہ گئی آسٹریلین گورنمنٹ کی نظر میں؟ ہاں، یہاں پہ جہاں سے لوگ آپ ایکسٹریڈیشن کے ذریعے لے کے آئے پاکستان،
اور یہاں لا کے مار دیا. کئی عدالتوں نے پروٹیکٹیو بیل دی ہوئی تھی, غیر ملکی عدالتوں نے, آپ نے ان کی پرواہ بھی نہیں کی. ان کی نظر میں ہمارا امیج خراب ہو چکا ہے. اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی اچھی مثال قائم کریں, اچھی روایت بنائیں جسے لوگ تعریف کے طور پر استعمال کریں. میں تو بڑا معترف ہوں, لوگ ہتھیلی پہ جان رکھ کے پولیس والے ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ فرض ہے ان کا. اچھی رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں, ہم سو رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے بیڈ پیچ جو ہیں ان کو روکنا ہے, یہ بیڈ پیچ ہے, اس کو بیڈ پیچ سمجھ کے روکنا ہے اس کو, تو ایک دفعہ نشان عبرت بنا دیں. کیسے بنے گا؟ بڑے آرام سے 1 ہفتے کی تفتیش ہے ٹوٹل, پورے چالان, یہ جو جتنا چالان ہے, جتنی ضمنی ہے, سب کچھ 1 ہفتے مانگتا ہے. آج ہماری ریکارڈنگ کا دن ہے جمعہ, آپ ہفتہ سمجھ لیں, سیٹرڈے سے نیکسٹ سیٹرڈے, ہاں 1 ہفتے میں اس کو ٹیسٹ 1 کیس کے ہفتے میں نتیجے پہ جو میں نے پہنچا طریقے بتائے ہیں اس پہ آپ, میں تو ایک بالکل طالب علم ہوں نا اس شعبے کا, جو فنکار لوگ بیٹھے ہیں ان کو مشاورت پہ لیں, آن بورڈ لے کے کوئی رزلٹ نکالیں اس کا. آپ دیکھیں ہانیہ کے گھر والے اس کی موت بھول کر آپ کے رتب السان ہوں گے تعریف میں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.